अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन में हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के जारी इजलास में एक और अहम मोड़ आया है। पाकिस्तान ने गजा में जराइम के मुर्तकिब इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। ये मौक़िफ़ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि वो सदाए हक है जो आलमी ज़मीर को झंझोड़ रही है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत इस्लामी सरबराहान से मुलाकात मरकज़े निगाह बनी हुई है। खुद ट्रंप ने कहा है कि उनकी 32 मुलाकातों में से सबसे इम्पोर्टेंट यही है। सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात वाकई फ़लस्तीनी अवाम की तकदीर बदलने का पेश खैमा है या फिर ये भी महज सिफारती चाल साबित होगी। जबकि ट्रंप खुद एतराफ़ करते हैं कि इसराइली मुग़वियों की रिहाई जो वो समझते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस्लामी सरबराहान के सिवा कोई नहीं करवा सकता। ट्रंप ये भी कहते हैं कि वो दुनिया की 7 जंगों को रुकवाने में किरदार अदा कर चुके हैं, जिनमें पाक भारत जंग भी शामिल है। सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्या वो गजा के जलते हुए महाज पर भी हकीकी अमन ला सकेंगे या फिर फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत को पसे पुश डालकर एक नई सौदेबाजी की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में इसराइली जारहियत और गजा के तस्करे पर कई आलमी रहनुमाओं के माइक बंद होने के कुछ वाक़यात भी पेश आए, तो उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने यह एतराफ़ किया कि गजा में इंसानी सूरत हाल बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या इसराइली जारहियत ही गजा में जंग बंदी मुज़ाकरात की सबसे बड़ी रुकावट नहीं? नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला जो अहम दिफाई मुआहदा था उसकी बाज़ गश्त अब तक जारी है। क्या ये इत्तेहाद खित्ते में ताकत का नया तवाज़ुन पैदा करेगा? क्या यही वो कदम है जो ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत के गठजोड़ को नाकाम बना सकता है? और क्या यही वो रास्ता है जिस पर चलकर मुस्लिम दुनिया फ़लस्तीनी अवाम की ढाल बन सकती है? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान की 1/4 आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। इसकी वजूहात क्या हैं और इसके लिए क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? पैनल के सामने हम ये सवाल रखेंगे। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, डिफेंस एनालिस्ट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, वो भी डिफेंस एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, IR एक्सपर्ट, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आगाज़ डॉक्टर मारिया आपसे करती हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एक तफसीली खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा 80 साल जिससे हो गए हैं उसको तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अपनी सलाहियतें बरोए कार लाने में अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम हुआ है। अपनी तारीफ़ किया, उन्होंने कहा कि मैंने 7 जंगें ख़त्म कराई हैं। रूस यूक्रेन की बात की है तो उन्होंने इंडिया और चाइना पर इल्ज़ाम लगाया है। वो ममालिक जिन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है उनसे खासे नाराज़ नज़र आए हैं। इसके साथ साथ मौसमाती तब्दीली को भी उन्होंने फ्रॉड करार दिया। इस तरह की बहुत सी बातें। डॉक्टर साहिबा, आप ओवरऑल उनकी स्पीच को किस नज़र से देखती हैं? देखिए, उनकी स्पीच जो है एक ऐसे सदर की स्पीच है जो यकीनी तौर पे अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, जाहिर है बहुत सारे जो मामलात हैं वो अभी अमेरिका के दस्तरस से बाहर है, लेकिन मशरक़ वस्ता और बिलखुसूस जनूबी एशिया में जो उन्होंने किरदार अदा कराया है खासतौर पर जंग बंदी का, वो ना सिर्फ उनके लिए एक बड़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन यकीनन उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया इस खत्ते के लिए। दूसरी तरफ इस वक्त वो जिस लेगेसी पे काम कर रहे हैं वो यही है कि मशरक़ वस्ता के अंदर जंग बंदी कैसे हो। अब मशरक़ वस्ता में जंग बंदी के 2-3 फार्मूलाज थे। एक फार्मूला यही था कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जैसे हमास है या फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है, उसके दरमियान ये फैसला हो। लेकिन जो इस किस्म की रवश इसराइल की तरफ से देखने में नजर आई है, ये नहीं लग रहा था कि वो ये सूरत हाल कायम हो सकेगी या ऐसी सूरत हाल बन सकेगी कि इंटरनल जो डिविजन हैं फ़लस्तीन के अंदर वो खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो इसराइल को खतरा था कि जी शायद अगर वो रोकेंगे जंग बंदी तो शायद ये वापस जो है एक ऐसी सूरत हाल बन जाए जो उनके लिए काबिल कबूल ना हो। अब ऐसी सूरत हाल में जो उन्होंने हल ढूंढा है वो यकीनन मुनफरिद है। ये 5 बड़े अहम इस्लामी ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मिस्र, जॉर्डन और मेरे ख्याल से तुर्की है। ये जो ममालिक हैं ये कोई आम ममालिक नहीं है। अगर तो ये जामिन बन जाते हैं कि मशरक़ वस्ता में बिलखुसूस फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों के और फ़लस्तीनी रियासत के जामिन बन जाते हैं, यानी कि इनकी फोर्सेस वहाँ जाके प्रोटेक्शन करती हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ एक सिचुएशन को मेंटेन करती हैं, तो एक तरह से ये एक इजराइल के लिए भी एक वाज़ेह डिटरेंस है और साथ ही साथ एक इस्लामिक फोर्स होगी तो जाहिर है
اس کی جو اسلامک اونرشپ ہے وہ مختلف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر فلسطینی اتھارٹی بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے یا فلسطینی نمائندے اس میں شامل ہوتے ہیں تو جو فلسطین کے ساتھ ایک طرح سے جو ان کی خواہش تھی 2 ریاستوں کی وہ نکل آتی ہے. اب اس پہ مسئلہ آ جاتا ہے حماس کا کہ کیا حماس کو ماننے کو تیار ہے یا نہیں. ابھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں, لیکن اگر فلسطینی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو بالآخر یہ فیصلہ پھر فلسطینی عوام کا ہوگا کہ وہ کس کو اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں. اور اگر ان کو پروٹیکشن حاصل ہو جاتی ہے اسلامی ممالک کی, بالخصوص پاکستان, سعودی عربیہ کی, ترکی کی اور مصر کی, تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی عام فورسز نہیں ہے. اسرائیل کو ایک طرح سے ایک بہت بڑی لگام لگ جائے گی. ایک ایسی لگام ہے جس کے لیے شاید وہ تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر صاحب, جو پاکستان اور سعودی عرب کا ایک اگریمنٹ ہوا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ نقطہ آغاز تھا؟ اور ابھی ٹرمپ نے جو ملاقات کی ہے جس میں گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ 32 میری ملاقاتیں ہونی تھی لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور انہوں نے کہا کہ اسرائیلی مغویوں کی رہائی اسلامی سربراہان کے سوا کوئی نہیں کرا سکتا. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس معاہدے سے لے کے اب تک کی سچویشن؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ٹرمپ از اونلی ورڈ کہ یہ جو اسرائیل کے پرزنرز ہیں ان کو کیسے رہا کرنا ہے. کیا اس پوری ایڈریس میں یا جب ہمارے اسلامی ممالک ملے ہیں, ہی نیور سیڈ کہ مجھے یہاں پر امیڈیٹلی سیز فائر چاہیے, وہاں پہ جو ظلم و بروز ہو رہی ہے وہ بند چاہیے. وہ انہوں نے بات کی, وہ انہوں نے ذکر نہیں کیا. اس کے بعد تھرڈ انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ ان کو جو فوڈ امبارگو لگا ہوا ہے, جو ظلم کیا, جو بھوکا مارا جا رہا ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ مجھے نوبل ایوارڈ ملنا چاہیے. سب سے بڑا ایوارڈ اس وقت ہوتا جب 3 مہینے پہلے یہ اس کو جنگ بندی کرا کے اپنے دیکھیں, وہ تو کہہ رہے حماس نے کہا they are ready to return prisoners, but the only thing is آپ جنگ بندی تو کریں, جنگ بندی کریں, امیڈیٹلی گارنٹی دیں تمام اسلامی ممالک, ایون حماس کے گارنٹی ہم دے دیں گے they are not interested to keep them. آج وہ پہلے پرزنر دے دیں, جنگ بندی نہ ہو, اس کے بعد حماس کو بھی ختم کر دیں, فلسطین کو بھی ختم کر دیں, انفراسٹرکچر پہلے ہی پورا تباہ کریں, ایکسپلوسیو لگا کے بلڈنگوں کو تباہ کریں. آپ امیجن کریں واٹ ول ہیپن ٹو دی اسٹیٹ آف فلسطین, غزہ کے لوگ جو کدھر جائیں گے. تو بات یہ کہ یہ اسلامک والے کو چاہیے تھا کہ وہاں یہ کہتے کہ وی وانٹ امیڈیٹ سیز فائر, immediate return of prisoners from both sides and that's the end of it. اور پھر اسلامک فورس ظاہر ہے کہ بالکل جانی چاہیے, انڈر جون چارٹر میں جائے, یہ 4-5 ممالک کی وہ بس جا کے ایکٹ کرے, اور اس کے ساتھ سیکنڈ اس کے یہ بھی امپورٹنٹ کریں کہ وہ سیدھا جا کے وہاں پر اس کے ساتھ آپ کچھ عرصے کے لیے یہ فوج رہے, اس کے بعد پیلسٹائن کی ٹریننگ کی جائے. پاکستان ٹریننگ کر سکتا ہے ان کے آفیسرز کی, ان کے ٹروپس کی, تاکہ وہ الٹیمیٹلی اپنے ملک کی رسپانسبلٹی لیں اور حماس کو ڈسارم کر کے حماس کو ریمین اے پولیٹیکل فورس اوور دیئر. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ حماس پہ, دیکھیں اسرائیل ہیز میزریبلی فیلڈ, نہ حماس کو ختم کر سکا, نہ یہ ان کو غزہ میں فلسطین کو پش کر سکا, وہاں پر ایجپٹ میں, جارڈن میں, جہاں بھی نکالنا چاہتا تھا وہ بھی نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس وقت یہ جو ہے نیتن یاہو یہ میزریبلی فیل ہو چکا ہے, ڈسپائٹ ظلم کرنے کے علاوہ جو کچھ کر رہا ہے. کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دفعہ بھی کہا کہ نہیں اٹ از انفیئر, اٹ از جینوسائیڈ, یہ بند ہونا چاہیے, کہ میں جنگ بندی چاہتا ہوں. آپ بالکل درست جانب اشارہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر شازیہ, میں آپ سے بھی یہی سوالنا چاہوں گی. ٹرمپ نے اپنی پوری تقریر میں بہت گفتگو کی, باتیں کی, ہاسٹیجز کا بہت دفعہ انہوں نے ذکر کیا, لیکن ایک دفعہ بھی انہوں نے غزہ میں جو بربریت ہو رہی ہے اس کا ذکر نہیں کیا, شہیدوں کا ذکر نہیں کیا, بھوک افلاس کا ذکر نہیں کیا, اور پھر وہ بات کرتے ہیں کہ انہیں نوبل انعام ملنا چاہیے. ڈاکٹر شازیہ دیکھیے, ان کی تقریر جو ہے وہ بہت ہی انکنونشنل تھی. اگر ویسے بھی دیکھا جائے, اگر کیلکولیٹ کریں تو 1 سے 2 منٹ انہوں نے غزہ اور اسرائیل کو دیے ہیں, جس میں آدھے منٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ میں غزہ کا سلوشن جو ہے وہ نیگوشیٹڈ سلوشن اس کا چاہتا ہوں. شکر ہے اتنا بھی کہہ دیا ہے, ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. تو ساتھ میں 1-1.5 منٹ میں کہا ہے کہ ہمارے جو ہوسٹیج ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, ایک واپس لیں گے, زندہ بھی واپس لیں گے, مردہ بھی واپس لیں گے, وغیرہ وغیرہ. باقی ان کی پوری تقریر جو تھی وہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے تھی یا اسرائیلی آڈینس کے لیے تھی, جس میں وہ بتا رہے تھے کہ کیسے انہوں نے 7 جنگیں روکی سے لے کر کافی انٹرٹیننگ تھی, کہ ایسکلیٹر رک گئے, یہ ہوا, پرومپٹر خراب ہو گئے, پھر گیس لائٹنگ تھی چائنا کے بارے میں,
वेनेजुएला को धमकियां थी, EU की क्लास ली उन्होंने, जर्मनी का नाम लेके कहा कि ग्रीन एनर्जी ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया है, यूनाइटेड नेशन को टारगेट बनाया कि ये इटसेल्फ एक जो है वो डिफंक्ट जो है वो इदारा है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, क्लाइमेट चेंज को फ्रॉड करार दे दिया उन्होंने। फ्रॉड है, बिल्कुल। तो बहुत ही अनकन्वेंशनल सी तकरीर थी, और मैं ये जो जियो पॉलिटिक्स है इसको डे टू डे जो सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे जो खुद इनके अपने सोशल मीडिया पे ट्रम्प हैं या और प्रीमियर्स हैं, ये जो पोस्ट कर रहे होते हैं, इनमें से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डीकॉय भी होती हैं। जियो पॉलिटिक्स हमेशा आपको स्ट्रेटेजिक लेंस से समझ में आता है, वैसे नहीं। एक तो आप गज़ा एक ऐसी चीज़ है, हम सबका इमोशनल होना जस्टिफाइड है, लेकिन इमोशन से नहीं समझ में आता। इमोशन से हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम उम्मा। तो एक तो ये कि कौन सी मुस्लिम उम्मा, सारे मुसलमान जो हैं वो अपनी अपनी एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर हैं, वो एक मुल्क बना के बैठे हुए हैं, उनकी अपनी जो है एथनिक से लेकर सेक्टेरियंस जो हैं, इवन लिंग्विस्टिक जो हैं, उनकी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं, बाज एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी घर की अपनी अपनी रियलिटी है। किसी ने ये इमेजिन नहीं किया था कि हॉलोकॉस्ट के बाद सबका जो है वो एम्पैथी और मोरालिटी जो है वो एक जेनोसाइड टेस्ट कर लेगा, और जहाँ पे चीजें जो हैं वो बिल्कुल खुल के सामने आएंगी और अंडर द कारपेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब जब चीजें इस तरह नेकेड होके सामने आ गई हैं, तो फिर अब ज्यादा खुल के बातें समझ में आ रही हैं कि कोई ऐसी यूनिटी नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। इवन पैलेस्टाइन इनसाइड जो है, हमास जो है वो उनकी नहीं बनती है अल-फतह से, अल-फतह जो है उनको हमास बर्दाश्त नहीं है। रिसेंटली फ़लस्तीन के अंदर एक बहुत रिलायबल पोल हुआ है कि जी अगर आज इलेक्शन होते हैं तो 3 उनको नाम दिए गए हैं, आप किसको इलेक्ट करेंगे फ़लस्तीनियों को? तो जो महमूद अब्बास हैं उनको 11% लोगों ने कहा है। जो सेकंड जो हैं वो हमास के कैंडिडेट हैं खालिद मिशाल, और फर्स्ट जो हैं वो ऑलरेडी 20 साल से तकरीबन वो जेल में हैं, एरवान बगरूती, वो पता नहीं कॉग्निटिवली और फिजिकली इस काबिल भी हैं। तो ये सूरत हाल। ठीक है डॉक्टर मारिया, अब वो ममालिक जिन्होंने इसराइल को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया है, इसका क्या फ़ायदा होगा, गज़ा को क्या फ़ायदा होगा? और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने तो इसको भी कहा है कि ये बिल्कुल हमास को सपोर्ट करने के मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के अब तकरीबन 80% जो मेंबर्स हैं उन्होंने फ़लस्तीन को एज ए आज़ाद रियासत तस्लीम कर दिया है। क्या मतलब है इससे? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने आर्टिकल 1 के तहत 1940s में किया, बल्कि 1930s में किया। हम ये समझते हैं कि दो जो इश्यूज यूनाइटेड नेशंस के एजेंडा पे अभी तक मौजूद हैं, एक मसला है फ़लस्तीन है और एक मसला है कश्मीर, जिसके ऊपर UN पाबंद भी था और UN को ये काम पूरा भी करना चाहिए था, लेकिन UN ने कुछ नहीं किया। दूसरी बात ये इस बात की भी अक्कासी है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है उसने पूरी अक़वाम मुत्तहिदा को एक तरह से जकड़ा हुआ है। आपने कोई फैसला आप नहीं कर सके, क्योंकि UN सिक्योरिटी काउंसिल में हर दफ़ा अमेरिका वीटो कर देता है, कभी कोई और मुल्क वीटो कर देता है, जो 5 ममालिक थे। यानी कि 5 ममालिक ने पूरी दुनिया की जो मसाइल हैं उनके ऊपर एक तरह से मतलब पूरी तरह वो काबिज थे। ये एक तरह से सिर्फ फ़लस्तीन की रियासत की बुनियाद नहीं है, ये उस अक़वाम मुत्तहिदा के UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मुसलसल वीटो की भी नफ़ी है कि जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की जो दुनिया है, 80% दुनिया वो ये समझती है कि उनके मसाइल का जो हल है वो बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा में उस तरह मौजूद नहीं है, और ये एक तरह से रिजेक्शन है ऑफ ऑल द नॉर्म बेस्ड लिबरल बेस ऑफ ऑर्डर, जिसके तहत दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई 1945 के बाद अमेरिका की सरबराही में, बरतानिया की सरबराही में, फ्रांस की सरबराही में। ये लोग उसमें मतलब वो काम नहीं करें। दूसरी बात ये कि जाहिर है असल बात ये है कि इस फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए खाली रियासत को क़याम करना या तस्लीम करना काफ़ी नहीं है। दूसरा इशू आता है रियासत के फाइनेंसेस का, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? अब इसमें बरतानिया की हुकूमत में महमूद अब्बास साहब ने कहा है कि वो $1 ट्रिलियन से ज़ायद वो मांग रहे हैं हरजाना, जिसके तहत फ़लस्तीनियों से ज़मीन जो है ले ली गई मतलब गासबाना तौर पे, और उनको पैसे नहीं दिए गए, क्योंकि ये बरतानिया की हुकूमत के नीचे और इंपीरियल गवर्नमेंट के नीचे थी। तो उसका फैसला क्या है होगा, और अगर बरतानिया ये पैसे फ़लस्तीन की रियासत को देता है उसके कायम होने के लिए, तो इसका इम्पैक्ट बरतानिया की इकोनॉमी पे क्या होगा और उनके सॉवरेन पे क्या होगा? बिल्कुल हो सकता है कि बरतानिया में सॉवरेनिटी खत्म हो जाए, मतलब सॉवरेन ये जो किंग का जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो जाए, और अगर ये होता है तो उसका कॉमनवेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक तरह से रिजेक्शन है उन तमाम इंपीरियल पावर्स की।
دوسرا مسئلہ یہ کہ جن لوگوں نے کالونائز کیا جیسے کہ برطانیہ، پرتگال، فرانس، اگر یہ ممالک ان کے لیے آپ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کہ ان کو ہرجانہ دینا پڑے گا ان تمام لوگوں کے لیے جو آربیٹری افیکٹ ہوئے، تو آدھے سے زیادہ افریقہ، پاکستان، جموں اور کشمیر کے عوام، ان سب کے جو پیسے ہیں وہ تو برطانیہ کو دینے پڑیں گے، باقی فرانس کو دینے پڑیں گے. پھر جو معاہدے کیے جس کے تحت انہوں نے اپنی کو بلڈ کیا 1945 کے بعد اور ان کو مسلسل پیچھے رکھا، تو اس کے بارے میں بھی سوال اٹھے. اصل بات صرف ریاست کا قیام نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس ریاست کو اقتصادی طور پہ کیسے کھڑا کریں گے اور اس کے کیا پرنسپلز ہوں گے، اور ان پرنسپلز کے بعد ان کے پاس جورسڈکشن کیا ہے. اگر اسلامی اتحاد جورسڈکشن اسٹیبلش کرتا ہے زمین کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ زمین ان کے پاس ہے، پھر پاپولیشن کا ڈائنامک، اور پھر یہ کہ کیا یہ گورنمنٹ. اچھا، یہ وہ بہت سے مسئلے مسائل ہیں جو کہ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا، اگر ہم پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی بات کریں تو پاکستان نے اقوام متحدہ میں جس طرح سے اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے، غزہ کو سپورٹ کیا ہے، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان نے اپنا حق ادا کر دیا یا دیگر اسلامی ممالک جنہوں نے غزہ کی بات کی، یورپی ممالک جنہوں نے تسلیم کیا ریاست کو، کیا سب نے اپنا حق ادا کر دیا اور یہ کافی ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے اس دفعہ بہت ہی واضح پالیسی اپنی رکھی ہے، ناٹ اونلی غزہ بلکہ ایران کے بارے میں بھی. فیلڈ مارشل عاصم منیر یا حکومت پاکستان سب نے بہت کھل کے واضح پیغام دیے، چاہے اسلامک سربراہ کانفرنس جو ہوئی ہے عرب کی اس میں، اس کے بعد جنرل اسمبلی میں، سیکورٹی کونسل میں، ایوری ویئر پاکستان ہیز بین آن دی فرنٹ سیٹ with Turkey and I think Indonesia also. لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ ان کو تسلیم کرنے سے، جو جن ممالک تسلیم کیا ہے، اس سے مجھے بتائیے کہ کیا غزہ میں جنگ بندی ہو گئی ہے؟ I'm talking on practical thing and Maria will bear me out. نمبر 2، کیا وہاں ظلم و بربریت بند ہو گئی ہے؟ کیا سیز فائر ہو گئی ہے؟ کیا وہاں پر ان کو کھانا پینا جو ان کے فوڈ ایمبارگو لگا ہے وہ ملنا شروع ہو گیا؟ نہیں ہوا. یہ جو پالیسی نا، آئی تھنک دس ہیز ٹو بی چیکڈ پراپرلی. بریگیڈیئر صاحب، میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ٹرمپ نے تنقید کا نشانہ تو بنایا ہے اقوام متحدہ کو، 80 سال ہو گئے ہیں اقوام متحدہ کو، لیکن کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے اقوام متحدہ کی بھی؟ دیکھیں، اس کو جو کریڈیبلٹی خراب کی کس نے کی ہے؟ یہ 5 ممالک نے، دوز ہو ہائی جیکٹڈ. آپ بتائیے کہ ہر قرارداد کو امریکہ جو ہے یہ غزہ کی ہے، پیلسٹائن کی ویٹو کرتے ہیں. تو کس نے ریڈنڈنٹ کیے؟ آپ نے ریڈنڈنٹ اس کو خود کر دیا. میرے خیال میں آپ تمام ملکوں کو بیٹھ کے یہ دارہ داری ختم کرنی چاہیے. اٹ شوڈ بی میجورٹی ووٹ. اگر 197 ممالک ہیں یا 193 ممالک ہیں، دین جہاں میجورٹی ہوتی ہے 50% کراس ہوتی ہے، دیٹ شوڈ بی دی ڈیسیژن میکر. یہ تو اس طرح تو آپ کبھی کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. دیٹ از دا مین ایشو. اور سیکنڈ یہ مجھے بتائیے کہ اگر یہی اسلامی ممالک جب یہاں پہ سربراہ کانفرنس ہوئی ہے دوحہ میں، اگر وہاں پر جو ان کے ہاتھ میں چیزیں تھیں یہ تو وہ بھی نہیں کر سکے. اتنے کمزور ہیں، اتنے گھائی گزرے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے ان کو میئر کرتے ہیں کہ they can't do anything about it. کیا مجھے بتائیے کہ یہ کہتے ہیں جی ہم 1 ہفتہ دے رہے ہیں یا 7 دن 3 دن دے رہے ہیں سیز فائر، ادر وی ول ٹیک فالوئنگ پیونیٹیو ایکشن. نمبر 1 کہ ہم اسرائیل کی کوئی کمرشل فلائٹ عرب اسپیس سے نہیں نکلے گی، نہیں جائے گی ایمبارگو. نمبر 2، ٹریڈ سینکشن، وی ول ناٹ ہیو ٹریڈ ود اسرائیل، کوئی عرب ممالک اور اسلامی ممالک. نمبر 3، ابراہیم اکارڈ کے جو ممالک ہیں وہ سسپینڈ کرتے ہیں اس سے تعلقات ٹل دا ٹائم یہ چاہے جنگ بندی اور ان کو فوڈ سپلائی اسٹارٹ ہو. واز اٹ ڈیفیکلٹ؟ واز اٹ ناٹ ڈویبل؟ پریورٹی نہیں ہے صرف. آپ کہہ رہے ہیں ہم اسلامک ٹاسک فورس بنائیں گے، وہ کریں گے، یہ باہر کی باتیں ہیں. پہلے ان بیچاروں کے ظلم تو بند ہے. اٹس اے پریکٹیکل. اور یہ آپ نے نہ یونائٹڈ نیشن پرمیشن لینی تھی، نہ امریکہ سے پرمیشن لینی تھی. آپ نے ریزولوشن اناؤنس کرنا تھا. 3 دن کے بعد اسرائیل آٹومیٹکلی دیکھیں کیسے پہنچ گیا تھا. ڈاکٹر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. ڈاکٹر شازیہ، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں اقوام متحدہ کا اجلاس چل رہا ہے، ٹرمپ ملاقات کر رہے ہیں اسلامی سربراہان کے ساتھ اور کہہ رہے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہ ہاسٹیجز کو رہا کرانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن آپ اسرائیل کی ڈٹائی دیکھیں، اسرائیل کی بربریت دیکھیں کہ اس نے ظلم روکا نہیں ہے. کوئی بھی وہاں پہ صورتحال عارضی جنگ بندی نہیں ہوئی ہے. وہاں پہ فریڈم اسموتھ فوٹیلا اس پہ حملے کیے جا رہے ہیں. اسرائیلی جو ہیں وہ فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں، بچے، عورتیں، جوان سب وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں. تو بربریت ختم نہیں ہو رہی. یعنی اسرائیل کو کوئی فرق نہیں ہو رہا کہ دنیا کیا کر رہی ہے، اس نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے کیونکہ امریکہ کی پشت پناہی اسے حاصل ہے.
بالکل اسے پتا ہے کہ اس کے پاس 100% امپیونٹی ہے, وہ کچھ بھی کر لے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جب اسے پتا ہے اور پھر آپ اگر ایک ایلوژن اور تلمود کے اوپر آپ کا بلیو ہوگا اور آپ اس کے حساب سے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے نکلے ہوں گے تو پھر آپ کی موریلٹی بھی اپنی ہے, آپ کی بہت ریلیٹیو قسم کی آپ کی موریلٹی ہوگی, اگر ہوگی بھی تو اس میں ان کو پتا ہے, انہوں نے باقاعدہ اس کام کو بڑھایا ہے. وہ جب سے یہ تسلیم کرنے اور نہ تسلیم کرنے کی بات ہوئی ہے, چند ممالک جنہوں نے تسلیم کر لیا ان میں سے کوئی ایک آدھ ویٹو کر دے گا, کیونکہ ظاہر ہے ان کے اپنے اندر شہروں میں آگ لگی ہوئی ہے. اٹلی پچھلے 6 دن سے جو ہے وہ پورے کا پورا بند ہے, تو کہیں نہ کہیں چیزوں کو سمر ڈاؤن کرنے کے لیے سمبولیکلی پرفارمیٹیو جو ہے یہ ایکشن ہوا تو ہے, لیکن اس سے فرق یہ پڑا ہے کہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ غزہ کے اندر گھسی ہوئی ہیں اور انٹرنیٹ بھی نہیں ہے اور بہت کم فوٹیج باہر آ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹرمپ نے کہا ہے کہ معقول امن تجاویز کو حماس مسترد کر چکی ہے, وہ کون سی معقول امن تجاویز تھیں جو پیش کی گئی تھیں؟ نہیں, ٹرمپ جو ہے وہ کیا کہیں, اب ایک ورلڈ لیڈر ہیں, ڈپلومیٹیکلی ہم کہہ بھی کیا سکتے ہیں, لیکن معقول تجاویز کیا ہے؟ اسماعیل ہانیہ کے مرڈر سے لے کر ریسنٹ قطر پہ جو آپ نے اٹیک کیا ہے, تو وہ جس دن بھی وہ بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تو ان میں سے جو ہیں چند ایک جو ہیں وہ آپ کے نشانے پہ ہوتے ہیں, اور آپ نے ایک نیا جو ہے وہ ایک دنیا کے اندر جو جنگل کا قانون بنایا ہوا ہے کہ جی آپ نے ڈی کیپیٹیشن کرنی ہے اور آپ نے جو اڑوس پڑوس میں ہے سب پہ بمبارڈمنٹ کر دینی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اڑوس پڑوس کو کب عقل آنے والی ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے پرابلم ہیں, چاہے وہ کتنے ہی ڈیپ ہیں, چاہے وہ کتنے ہی جسٹیفائڈ اور لاجیکل ہیں, لیکن اس وقت ہمارا تھریٹ جو ہے وہ صرف ایک ہے, اور اس تھریٹ کو بھی کاؤنٹر کر لیں تو بعد میں پھر بچ گئے تو پھر لڑتے بھی رہیں گے. بالکل, اب مسئلہ بالکل ایسی ہے. ڈاکٹر شازیہ, ہمیں بریک پہ جانا ہے, یعنی کنکلوڈ ہم نے یہ کیا کہ اسرائیل بھی کر رہا ہے, وہ جسٹیفائڈ ہے, ٹرمپ امن کی باتیں تو بہت کرتے ہیں, لیکن جب غزہ کی بات آتی ہے تو بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملاقات ہوئی ہے اسلامی سربراہان کے ساتھ, 8 ممالک کے سربراہان تھے, سعودی عرب, یو اے ای, قطر, مصر, ترکی, اردن, انڈونیشیا اور پاکستان. ڈاکٹر ماریہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس ملاقات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک معمول کی شیڈیولڈ ملاقات ہے, یا اسے آپ غیر معمولی نوعیت کا سمجھتی ہیں؟ یہ تبدیلی کا آغاز بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ غیر معمولی ملاقات ہیں کیونکہ جو 8 ممالک چنے گئے ہیں وہ نہ صرف آبادی کے لحاظ سے لیکن اپنی اثر و رسوخ اور بین الاقوامی وزن کے لحاظ سے اس وقت بہت سنجیدگی سے دیکھے جا رہے ہیں بین الاقوامی دنیا میں. اور پاکستان کی جو کامیابی ہے بالخصوص بنیاد المرصوص کے بعد اور سعودی پاکستان دفاعی الائنس کے بعد, وہ آپ کو بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. یعنی کہ انڈونیشیا جو ہے ظاہر ہے ایشیا پیسفک کے اندر بہت بڑا اسلامی ملک ہے, دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, اور اس کا وہاں موجودگی, اس کے ساتھ پاکستان کی, مصر کی اور بالخصوص سعودی عربیہ کی اور ترکیہ کی, یہ اگر آپ دیکھے جائیں تو یہ بڑے ملک ہیں اسلامی ممالک, اور یہ اسلامک پولیٹیکل ویٹ ہے ان کا. او آئی سی میں بھی بات کرے گا. جارڈن جو ہے ایک طرح سے وہ ہمیشہ سے ایک بفر زون کے طور پہ رہا ہے اسرائیل کے درمیان اور باقی اسلامک ممالک کے درمیان, اور وہاں بہت بڑی ایک فلسطینی آبادی موجود ہے, جس کی وجہ سے ان کی موجودگی جو ہے وہاں کے لیے اہمیت کی حامل ہے. اسی طرح یہ جو ممالک ہیں یہ ایک بڑی واضح ایک فٹ پرنٹ دے رہے ہیں کہ شاید مشرق وسطیٰ کے اندر ایک اسلامک الائنس بنتا ہے, اور اگر یہ اسلامک الائنس بنتا ہے اور یہ جنگ بندی کی بنیاد بنتا ہے اور آپ غزہ کے اندر جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور یا آپ کی ملٹری فورس, آپ کی پولیٹیکل فورس یا آپ کی ہیومینٹیرین فورس, تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے, یہ ہمیں تاریخی فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. اسلامک الائنس کی بات کریں, اگر حقیقی معنوں میں اسلامک الائنس بن جاتا ہے تو کیا دنیا کا منظرنامہ تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ ٹرمپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اسلامی سربراہان جو ہیں یہ پاور اتنی رکھتے ہیں کہ یہ ہاسٹیجز کو رہا کرائیں اور غزہ میں جنگ بندی کرا سکیں. دیکھیں, پاور ہاسٹیج یہ کروانا تو یہ تو امریکہ کے ہاتھ میں, آج جنگ بندی کرے کل ہاسٹیج رہا جو ہیں دونوں طرف کے ایشو. ابھی ایکچولی اس وجہ سے کانفیڈنس بلڈنگ میں ہے. ٹرمپ وانٹیڈ کہ اسٹرانگ اسلامک ممالک کو بلاؤں, ان سے بات کروں, ان میں کانفیڈنس بلڈنگ کراؤں. جو ابھی ایک سوچ آئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر, جس طریقے سے دوحہ پہ اٹیک ہوا ہے, the Middle Eastern countries have started looking towards other side.
That is where China and Russia, they thought کہ ہم بڑے سیکیور فیل کرتے ہیں, ہم نے اتنے ٹریلین ڈالرز کا ویپن ایمونیشن امریکہ سے لیے ہے, ان کے سارے ایئر بیسز ہیں, نیول بیسز ہیں, ٹروپس آن گراؤنڈ ہے, ایئر ڈیفense سسٹم ہیں, وی آر ان دی امبریلا آف امریکن. دیٹ کانفیڈنس اینڈ شیٹرڈ, اور دیٹ از ہاؤ آئی تھنک امریکن کو بڑا سیٹ بیک ہوا ہے, جس سے پاکستان اور سعودی عرب کا آپس میں اسٹریٹجک ڈیفینس میوچل ایگریمنٹ ہوا ہے. اس کے ساتھ اب وہ ریلائز کر رہے ہیں کہ شاید اور بھی ممالک آہستہ آہستہ آئیں گے, اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی یہ نہ, بلکہ دے شوڈ کیپ انفلوئنس وہاں پر رکھیں. لیکن اب سوچ بدل گئی ہے, بیکاز مارکہ حق اور بنیادی مرسوس کے بعد جس طریقے سے چائنیز اکوپمنٹ نے, خاص طور پہ الیکٹرانک وارفیئر میں, سائبر وارفیئر میں, J-10 نے, J-17 تھنڈر نے, پاکستان ایئر فورس نے, پاکستان کی ملٹری نے جس طریقے سے اس کو آپریٹ کیا ہے اور ویسٹ کے اکوپمنٹ کو بالکل نیوٹرلائز کر دیا ہے, اب ان کی سوچ بدلنی شروع کی, وی وانٹ آلسو سم سیکیور امبریلا, صحیح, جس کی وجہ سے امریکن دیٹ از دا ریزن کہ وہ ان کو بلا کے تھوڑا سا پیڈ کر رہے ہیں, تھوڑا کانفیڈنس گین کرا رہے ہیں. بٹ آئی تھنک وی ناؤ دے ہیو ریلائزڈ کہ یو ایس امبریلا ول ناٹ ورک, بیکاز یو ایس امبریلا از آلویز فار اسرائیل اینڈ نتھنگ ایلس. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر شازیہ, کیا انٹینشنز ہیں ٹرمپ کی, اور یہ جو اسلامی سربراہان کا اتحاد ہے, کیا انہیں اپنی پاور, انہیں اپنی طاقت کا نہیں پتہ؟ اگر اندازہ ہو جائے تو منظرنامہ تبدیل ہو سکتا ہے. یہ جو جن 6 ممالک کی بات ہو رہی ہے, یہ بہرحال ٹرمپ جو ہیں وہ جس بری طریقے سے ٹریپ ہیں اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں, اے پیک میں, اور پھر باقی دیگر مسئلے مسائل ایپسٹین ٹائپ کے, تو ان سب کو اگر دیکھا جائے تو یہی واحد حل ہے, کیونکہ اب ان کو ایک بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں پہ کوئی مڈل ایسٹرن ریویرا تو نہیں بننا ہے, یہ نہیں ہونے والی بات ہے, اتنا تو ایجوکیٹ انہوں نے خود کو کر لیا ہے. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب غزہ جو ہے اس پہ پیسہ کون لگائے گا, اس کی ریکنسٹرکشن کون کرے گا, اور پھر وہاں پہ سیکیورٹی کون دے گا. تو یہ جو گروپ ایک بنایا ہے, ان کی بہت اچھی کیمسٹری ہے, ٹرمپ کمفرٹیبل ہیں ان کے ساتھ. تو اور دوسرا کہ ان کے اندر یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی بھی ہے کہ یہ حماس کو بھی کنونس کر لیں گے, کیونکہ سب سے بڑا ایشو اس وقت حماس بنا ہوا ہے. تو ٹیمپریرلی اگر حماس سائڈ پہ ہوتا ہے. اور شارٹ آنسر ڈاکٹر شازیہ آپ سے لینا چاہوں گی, غزہ میں جنگ بندی ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہیں آپ؟ انفارچونیٹلی میں نیئر فیوچر میں نہیں دیکھ رہی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ, ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور ڈاکٹر شازیہ انور شیما صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, ہمیں ابھی بریک پہ جانا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ملکی معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. ایک رپورٹ آئی ہے, اس میں کیا انکشاف ہوئے ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ کو بتائیں کہ ریکلیمنگ مومنٹم ٹورڈز پراسپیرٹی عالمی بینک کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 3 سال میں غربت 7% بڑھ گئی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی 1/4 آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہری غریب آبادی کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرونا وبا سے لاکھوں افراد بے روزگار ہوئے ہیں اور آمدن میں کمی آئی ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے. وزیر اعظم سے جب ملاقات ہوئی ورلڈ بینک کے صدر کی, تو انہوں نے جو اصلاحات کی گئی ہیں پاکستان میں اس کی تعریف بھی کی ہے. وزیر اعظم نے سرمایہ کاری اور تجارت کے لیے قابل عمل منصوبوں پر کام کی ہدایت بھی کی ہے. جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ FBR نے 60,000 سے زائد جولرز کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر جو اپنی دولت کی تشہیر کرتے ہیں لوگ, ان کے گرد بھی شکنجہ کس لیا جائے گا. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت معیشت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بڑی محنت اور کوشش کر رہی ہے, دوسری طرف ہمیں یہ ایک رپورٹ سامنے آتی ہے جس میں تمام تر انکشافات ہوتے ہیں. ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ حکومت بات کرتی ہے کہ معیشت سٹیبل ہوئی ہے, لیکن جب ہم عام آدمی کی بات کریں, ہم میری اور آپ کی بات کریں, تو ہمیں معیشت میں بہتری نظر نہیں آتی. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. بجلی کے بلوں کی بات کریں تو عوام اس سے پریشان نظر آ رہے ہیں. عوام دہائی یہ دیتے نظر آتے ہیں کہ اگر حکومت معیشت میں بہتری کی بات کرتی ہے تو اس کے ثمرات عام عوام تک بھی نظر آنے چاہیے. مہنگائی میں جو حکومت کی کمی کے دعوے ہیں وہ صرف دعوے ہی ہمیں نظر آتے ہیں. بہت کوشش تو حکومت کر رہی ہے, ہم اس سے ڈینائی نہیں کریں گے کہ حکومت کوشش نہیں کر رہی ہے. حکومت کوششیں کر رہی ہے,
اور ہمیشہ کی طرح یہ حکومت پچھلی حکومت پر الزام لگا رہی ہے کہ اس نے معاملات بگاڑے تھے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سٹیبلٹی کی طرف آئیں، لیکن سٹیبلٹی ابھی فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اب کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی؟ کیا میجرز ہیں جو ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اس سب پہ ہم بات کر لیں گے، لیکن اگر ہم حکومتی عہدیداروں کی بات کریں تو حکومتی عہدیدار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سفارتی محاذ پہ بھی بڑے سرگرم ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاک سعودیہ جو اگریمنٹ ہوا ہے اس میں دیگر پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان میں موجود جو نوجوان ہیں یا جو سکلڈ ورکرز ہیں ان کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے۔ تو حکومت اپنے تئیں بہت سی کوششیں کر رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ثمرات ہمیں کب ملیں گے اور عام آدمی اس سے کب خوش ہوگا۔ ناظرین، یہ جو رپورٹ ہے ریکلیمنگ مومنٹم ٹورڈز پراسپیرٹی، یہ عالمی بینک کی رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کورونا وبا سے لاکھوں افراد بے روزگار بھی ہوئے تھے، آمدن میں اس سے بھی کمی آئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شہری غریب آبادی ہے اس کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور تنخواہ دار جو طبقہ ہے وہ اس سے سب سے زیادہ متاثر نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم تنخواہ دار طبقے کی بات کریں تو ہم ٹیکسز کی بات کرتے ہیں، ٹیکسز کی بھرمار نظر آ رہی ہے۔ عام آدمی انڈائریکٹ ٹیکس بھی پے کر رہا ہے، ڈائریکٹ ٹیکس بھی پے کر رہا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایف بی آر بڑی سرگرم ہو گئی ہے، وہ لوگ جو ٹیکس نہیں پے کر رہے ان کے گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ لیکن اس سب سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا وجوہات ہیں کہ معیشت بہتر نہیں ہو رہی ہے؟ ندیم الحق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ندیم صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک طرف یہ رپورٹ آتی ہے عالمی بینک کی طرف سے، دوسری طرف حکومت کے دعوے، پھر صدر ورلڈ بینک سے وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ اوور آل ملکی معیشت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور عالمی بینک کی جو رپورٹ آئی ہے اس کو کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے، عالمی بینک کی رپورٹ تو آتی رہتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی بات نہیں ہے۔ اس سے بہت بہتر رپورٹیں پڑی ہیں پاکستان میں، ہم لوگ بہت بہتر رپورٹیں کرتے ہیں، صرف آپ لوگ عالمی بینک کو دیکھتے ہیں، پاکستانی کو بھی دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، رہی بات معیشت کی، تو معیشت وہی ہے جیسے چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سعودی عربیہ اگر ہمیں پیسے دے دیں تو شاید ہماری اچھی ہو جائے، امید تو یہی ہے کہ ان سے معاہدہ ہو گیا تو شاید وہ ہمیں پیسے دے دیں گے، شاید اسی پہ ہم گزارا کریں گے۔ باقی معیشت میں جان کوئی نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہو کوئی نہیں رہی، انویسٹمنٹ جب تک نہیں ہوتی معیشت نہیں چلتی، ان امپلائمنٹ بڑھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی گروتھ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے پر کیپٹا میں تو گروتھ نہیں ہے، تو اس کی کیا بات ہے؟ مطلب معیشت ٹھیک ہے، باقی دعوے تو بڑے ہوتے ہیں، اور اگر آپ صرف لون معیشت چلائیں گے تو وہ تو پھر کہیں نہیں جاتی۔ تو سر، حالات سدھرنے کیسے ہیں؟ سدھار کیسے آئے گا؟ کیا اقدامات، کیا اصلاحات لانے کی ضرورت ہے؟ 1000 باری اس پہ لکھا ہے اصلاحات۔ اگر آپ ٹی وی والے شور مچائیں گے تو اصلاحات آئیں گے نا۔ اصلاحات کوئی لفظ نہیں ہوتا، ہم اصلاحات کو سمجھتے ہیں لفظ ہے۔ اصلاحات کام کرنے کے طریقے بدلنا ہے، اصلاحات آپ کے جو حکومت کے ادارے ہیں ان کو بدلنا ہے، اصلاحات جو سول سروس ہے جو لارڈ مکالے کی 19ویں صدی کی اس کو بدلنا ہے، اصلاحات لیگل سسٹم کو بدلنا ہے، اصلاحات جو جوڈیشری ہے جو کیس ہی نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی، جہاں عالم جاتے ہی نہیں، اس کو بدلنا ہے، اصلاحات جہاں مارکیٹ کوئی نہیں ہے مارکیٹس بنانا ہے، اصلاحات جہاں آپ کو پرائسز کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں ان کو چھوڑنا ہے۔ تو اصلاحات تو بہت بڑا لفظ ہے، اس کو آپ ٹی وی والے ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کوئی مطلب کوئی سر ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ شاید آپ کی طرح کا کوئی ماہر معیشت کوئی ایسا مشورہ دے دے جو حکومت بھی سن لے، یا حکومت کے پاس تھنک ٹینکس تو ہوں گے، اصلاحات تو ہوتی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کی کمی نظر آتی ہے۔ اچھا سر، یہ بھی ایک بڑا ڈائلما ہے کہ جو ادارہ شماریات کی رپورٹ ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ عام عوام کے لیے بہتری کب آئے گی؟ مہنگائی میں کمی کب ہوگی؟ بلوں میں کمی کب آئے گی؟ عام آدمی تک جو ثمرات ہیں معیشت کی بہتری کے، کیا وہ ملیں گے؟ اور اس حکومت کی اگر ہم کارکردگی کی بات کریں تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ عام آدمی کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اپنی بہتری کرنے کا، جی، ملک سے بھاگے اور پیسے کما کے واپس بھیجے۔ اچھا، یہاں آپ کسی کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے، اپنا بھی فائدہ اور ریمیٹنس آئیں گے تو ملک کا بھی فائدہ، بس یہ ملک کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اپنا فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہاں آپ کسی بندے کو چھاپڑی تو لگا نہیں دیتے، کسی بندے کو کام تو کرنے نہیں دیتے، ڈی سی صاحب پیچھے پڑ جاتے ہیں، کوئی بندہ کوئی نیا کام کرے اس کو آپ سمجھتے ہیں وہ چور ہے۔ تو یہ ماحول ہمیں پورا بدلنا، یہ جو آپ اصلاحات کہتے ہیں اصلاحات ہے، اس ماحول کو بدلنا ہے۔ اور یہ جو ڈی سی صاحب ہیں ان کو کہنا ہے خدا کے واسطے تم اکانومی میں نہ ہاتھ ڈالو،
मिनिस्टर साहब को कहना, मिनिस्टर साहब इकोनॉमी में हाथ ना डालें, मिनिस्टर साहब अपने घर बैठे, ये चीन रोज जाके भीख मांगना छोड़े, यहाँ बैठ के अपना छोटा मोटा काम करे। और आधी मिनिस्ट्रियां में खत्म करनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा मिनिस्ट्री है हमारे पास, सरकार के मुलाजिम हमारे पास बहुत ज्यादा है, उन आधे मुलाजमों को फायर करना पड़ेगा। अब सरकार के सरकारी मुलाजमों ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का बेड़ा गर्क कर दिया यार, खुदा के वास्ते ये सब बातें कौन करेगा, कब करेंगे? अच्छा सर, हम आईएमएफ के कंधे पे रखकर बंदूक चलाते हैं, आईएमएफ का कितना बड़ा किरदार है इसमें? देखिए जी, हम आईएमएफ के कंधे पे कोई बंदूक नहीं रख के चलाते। आईएमएफ में बार बार बता चुका हूँ, सब मीडिया को बता चुका हूँ, कोई समझता नहीं है। आईएमएफ एक इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड में हमने पूरी जिंदगी काट दी है। क्यों हम इमरजेंसी वार्ड में पूरी जिंदगी जा रहे हैं? कौन जाता है इमरजेंसी वार्ड में? दो बंदे जाते हैं, या तो जो बिल्कुल गए गुजरे होते हैं, एडिक्ट्स होते हैं, या जिनके जेनेटिक फ्लॉ होते हैं, आप खुद डिसाइड कर लें। तो आईएमएफ क्या करे? बार बार आप जाके अगर अस्पताल बैठ जाएंगे, डॉक्टर को गालियां दे रही है। अगर हमें हिम्मत नहीं है कि हम अपनी पॉलिसी बनाएं, आपके पास तो इकोनॉमिस्ट ही कोई नहीं, आप तो ले आते हैं बैंकर्स को बार बार कि वो बैंकर आपकी इकोनॉमी चलाएंगे, तो फिर कर ले जो करना है। आपके पास कोई इकोनॉमिक थिंकिंग नहीं है। आपके जो सेक्रेटरी साहब है खुद बैठ जाते हैं कि हम सारा कुछ करेंगे, मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब बैठ के सारे काम करते हैं, तो फिर क्या करें? जबकि आप क्रिकेट का आपको इतना शौक है तो आप हॉकी प्लेयर लगा दें क्रिकेट खेलने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीमुल हक साहब आपके वक्त का। यानी मईशत बेहतर तब होगी जब हम रूट कॉज तक पहुंचेंगे, उसके अलावा हमें जो इसके समरात हैं वो आम आदमी तक पहुंचते हुए नहीं मिलेंगे, और आम आदमी इसी तरह से दुआइयां देता हुआ नजर आएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।